अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेनमाजी था और अक्सर नापाक रहता। अम्मा ने मेरी शादी हाफ़िज़ कुरान लड़की से कर दी ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। मेरी बीवी बस तहज्जुद पढ़ती, बाकी सब नमाजें छोड़ देती। एक रात बीवी तहज्जुद पढ़ने के लिए गई लेकिन फजर तक कमरे में वापस न आई। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। जैसे ही मैं उठा और उसकी खबर लेने के लिए कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि उस रात मैं मामूल के मुताबिक देर से घर पहुंचा। मेरी बीवी मासूमा सो चुकी थी। मैंने उससे खुद ही कह रखा था कि वो मेरा इंतज़ार ना करे, बल्कि सो जाया करे। मैं खुद ही आकर किचन से खाना निकाल कर खा लेता, अगर मुझे तलब होती, वरना बस यूं ही सोने के लिए लेट जाता। अपने चरसी और अय्याश दोस्तों के साथ बैठे-बैठे मुझे आधी रात बीत जाती। कभी-कभार मैं जल्दी घर वापस आ जाता, लेकिन ज़्यादातर मेरी आमद देर से ही होती थी। जब से मेरी शादी मासूमा से हुई थी, अम्मा ने मेरी फ़िक्र करना छोड़ दी थी, क्योंकि उनके बकौल अब मेरी फ़िक्र के लिए मेरी बीवी मौजूद थी। उस रात भी मैं अपने दोस्तों की महफ़िल में बैठकर सिगरेट पर सिगरेट फूँकता रहा। कभी-कभार तो हम शराब पीने से भी बाज़ नहीं आते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर सिगरेट पर ही गुज़ारा करता था। खाना खाने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बेड पर लेटते ही सोने की कोशिश करने लगा। करवट बदलकर मैंने मासूमा के चेहरे की तरफ देखा। कभी-कभार मैं उसके चेहरे को रश्क ज़दा नज़रों से देखता। वो खुदा के जितना करीब थी, मैं खुदा से उतना दूर। काफ़ी देर मैं उसके चेहरे को देखता रहा और फिर उसे करीब खींच लिया। मासूमा ने नींद से भरी हुई आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर नागवारी से पीछे हट गई। मैं आगे बढ़कर उसके करीब होने लगा, लेकिन मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए रंगों को देख लिया था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मासूमा, मैंने उससे इल्तिजा की, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उस वक्त मेरे वजूद से आने वाली धुएं की नागवार बदबू किसी को भी मेरे करीब न आने देती और शायद इसीलिए मासूमा भी मुझसे दूरी इख्तियार कर रही थी। मेरे दिल में एक हुक सी उठी और मैं चित लेटा छत को घूरता रहा। मैं अगर अपना मवाजना मासूमा से करता तो मैं किसी तौर भी उसके लिए परफेक्ट हम सफर नहीं था। मैं जानता था कि उसके साथ अच्छी खासी नाइंसाफ़ी हो गई है, इसलिए मैं हमेशा उसकी नागवारी देखते हुए उसे खुद से दूर कर देता। मैं नहीं चाहता था कि वो ज़बरदस्ती इस रिश्ते के बोझ को निभाए। अब्बा की वफ़ात के बाद मुझे उन्हीं की सीट मिल गई और मैं सरकारी स्कूल में चौकीदार की नौकरी करते हुए मासूमा की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता। कमरे में मासूमा की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, यानी वो सो चुकी थी और मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। मामूल के मुताबिक तहज्जुद के वक्त मासूमा उठी। वो तहज्जुद की पाबंद थी। तहज्जुद के वक्त उठकर वो तहज्जुद अदा करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती और फिर फजर की अजान से पहले पहले वापस आ जाती। मैंने कई बार उसकी ये हरकत नोट की थी, लेकिन मैं उससे पूछ-गुछ नहीं करता था, ना ही खुद को इस काबिल समझता था कि मैं दीनी मामलात में उससे पूछ-गुछ करूं। मैं खुद ऐसा इंसान था जिसने आज तक एक भी नमाज अदा नहीं की थी और कुरान मजीद की तिलावत किए तो शायद मुझे एक लंबा अरसा बीत चुका था। तहज्जुद का वक्त गुजर गया, लेकिन मासूमा दूसरे कमरे में ही रही। मैं उसके इंतजार में जागता रहा, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। आज तक इन 3 महीनों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो फजर की अजान से पहले कमरे में वापस ना आए। हो सकता है वो फजर की नमाज अदा करने का इरादा रखती हो। मैं ये कहते हुए मुतमईन हो गया, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया और मासूमा अभी भी उस कमरे में थी। न जाने वो आज इतनी देर वहाँ क्या कर रही थी। मेरे अंदर तजस्सुस सर उठाने लगा और इसी तजस्सुस के तहत मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख दूसरे कमरे की जानिब था, जिसका दरवाज़ा अच्छे से बंद था। मासूमा मेरी बीवी थी और मैं उसका महरम था, इसलिए हालत नमाज में भी मुझे अंदर जाने में कोई मसला नहीं था। वैसे भी अब तो फजर की नमाज भी कज़ा होने वाली थी। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही स्टोर रूम का कमरे का दरवाज़ा खोला, तो दरवाजे की जानिब पुश्त किए बैठी हुई मासूमा मेरे लिए हैरत का बायस बनी। वो कमरे में यूं ही फर्श पर बैठी थी, न जाए नमाज पर। मैं हरगिज नहीं जानता था कि उस रोज उस कमरे में मुझे ये सब कुछ देखना पड़ जाएगा। मेरे कदमों की आहट से मासूमा जैसे ही पलटी, वो मुझे देखकर हैरत में गुम देखती रह गई।
جبکہ میری حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں بے بس بے یقینی سے معصومہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری جگہ اگر اس روز کوئی بھی ہوتا تو وہ یوں ہی سکتے میں چلا جاتا۔ اس روز جو کچھ میں نے دیکھا اس نے نہ صرف میری زندگی بلکہ میری زندگی کے مقصد اور خیالات کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری اماں ایک نیک اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھلنے کے باوجود آج تک اماں نے ہمیشہ مجھے لاڈ پیار سے پالا، میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ ابا بھی مجھے پر بے جا سختی نہیں کرتے تھے۔ جب تک میں جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ پایا، میں بھی ان کا فرما بردار بیٹا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ابا کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، لیکن بدقسمتی سے میں نے دوستوں کی وہ صحبت اختیار کی جس نے مجھے کافی حد تک بگاڑ کر رکھ دیا۔ ابا کو ارد گرد سے میری شکایات موصول ہونے لگیں اور وہ مجھے اکثر سمجھاتے رہتے کہ مجھے ان دوستوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن اب یہ سب کچھ میری عادت بن چکا تھا۔ ابا اور میرے درمیان اسی بات کو لے کر بدمزگی پھیلنے لگی۔ اماں بھی میری وجہ سے پریشان رہتی، جبکہ ابا جب تک زندہ رہا میں بھی ان کا لحاظ اور خوف کی وجہ سے خود پر قابو پائے رکھتا۔ اس وقت تک میری عادتیں اتنی نہیں بگڑی تھیں جتنی کہ ابا کے بعد۔ میرے بدکماش دوستوں کے ساتھ مل کر میں نے بھی سارا دن چوک اور چوراہوں پر سگریٹ پھونکتے ہوئے لڑکیوں کو تاڑتے رہتا، رات دیر تک جوئے اور لڈو کی بازی لگاتا، لیکن ہمیشہ وقت سے گھر آ جاتا۔ ابا کو ادھر ادھر سے میری سرگرمیوں کا علم ہو جاتا تھا، لیکن آج تک ابا نے مجھ پر چھاپا مارتے ہوئے مجھے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ میری جھوٹی قسمیں اٹھا کر میں ابا کو مطمئن کر دیتا اور ابا ایک بار پھر میری باتوں کا یقین کر لیتا۔ جہاں میرے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی تھی، وہیں پر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود ایک دن بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ اماں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود میں دین کی طرف راغب نہیں ہو پایا اور ابا کی وفات کے بعد مزید بے دین ہوتا چلا گیا۔ جو کام میں نے ابا کی موجودگی میں ان کے خوف کی وجہ سے سر انجام نہیں دیے تھے، اب بے خوفی سے سر انجام دیتا، کیونکہ اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں کی باتوں کو تو میں ویسے بھی خاطر میں نہیں رکھتا تھا۔ میری حالت اور میری پریشانی کی وجہ سے اماں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں۔ غم روزگار سے نبٹنے کے لیے میں نے نوکری پر توجہ دینی شروع کر دی اور اماں کے لیے یہ بات بھی کچھ نہ کچھ سکون کا باعث تھی کہ میں پیسے کما کر انہیں ہر ماہ ضرورت کی اشیاء گھر پر مہیا کر دیتا ہوں۔ باقی تمام تنخواہ میں اپنے دوستوں کی محفلوں میں اڑا دیا کرتا تھا۔ میرے محلے کے چند آوارہ دوست ہمیشہ لڑکیوں کے چکر میں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے تھے اور بعض دفعہ وہ بری طرح پکڑے بھی گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگا اور محلے کی لڑکیوں سے میرے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ گناہوں کی لذت ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی سیاہ دنیا میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ واپسی کی طرف مائل ہونے کے لیے اسے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ جوانی کی مستی میں مجھے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں کن گناہوں میں ملوث ہو رہا ہوں اور یہ کتنے زہریلے ثابت ہوں گے۔ میں دن بدن ان کی لت میں پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو میری پہنچ میں نہیں رہا تھا اور میں نے اسے سر انجام نہ دیا ہو۔ اس کے باوجود اندر ہی اندر مجھے یہ بات بری طرح کھٹکتی رہتی کہ میں اپنی عزت کو مٹی میں ملاتا جا رہا ہوں۔ گناہوں کی سیاہ کالک کی وجہ سے میری جوانی داغدار ہوتی جا رہی ہے۔ میں اندرونی طور پر بہت بے رحم بے دل انسان تھا۔ کسی کو بھی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر میرا دل فوری طور پر پسیج جاتا اور میں فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب یہ سوچیں مجھ پر حاوی ہوتی کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے وقتی طور پر پشیمانی ہوتی، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد میں ساری باتوں کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے وہ سب کچھ کر گزرتا
جو نہ کرنے کی قسم کھاتا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے اماں کو میری شادی کے اندیشوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کریں جو کہ نہ صرف بلند اخلاق بلکہ دین کی پابند ہو سکتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے میری اصلاح ہو جائے۔ اماں مجھے کبھی بھی اس ضلالت بھری دنیا میں دیکھ کر خوش نہیں تھیں۔ وہ ماں تھیں، جانتی تھیں کہ اس سب کے بعد میری آخرت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ زبیر، میں تیری شادی کے لیے ایک نیک لڑکی ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اسی لیے تو بھی سدھرنے کی کوشش کر۔ اس شام کھانا کھاتے ہوئے اماں نے میرے کانوں میں بات ڈالی تو میں مسکرا کر رہ گیا۔ اماں بے حد سے زیادہ بھولی تھیں۔ اماں، میرے جیسے لڑکے کے ساتھ کوئی نیک لڑکی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیوں کرے گی؟ میں نے بے فکری سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اماں مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ جب اتنا سب کچھ جانتا ہے تو سدھر کیوں نہیں جاتا؟ اماں نے ایک بار پھر وہی لیکچر شروع کر دیا تھا جسے میں ہر روز سن کر اکتا چکا تھا۔ اماں، بس دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ نہ جانے اس روز کیا سوچ کر میں نے اماں کو کہا اور ہاتھ دھو کر اٹھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اماں کی باتیں دیر تک میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ اگر میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جاتی جس طرح کی لڑکیوں کو میں آئے روز استعمال کرتا ہوں تو مرد کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، وہ بستر پر طوائف چاہتا ہے اور گھر میں حیات دار بیوی۔ اپنی اصلاح کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی ہو جیسے آج تک کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ حالانکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ عزت دار مردوں کے لیے عزت دار عورتیں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے ہونٹوں پر تلخی بھری مسکراہٹ پھیل جاتی۔ تب تک میں بالکل نا امید تھا جب تک مجھے اماں نے یہ نہیں بتایا کہ میری شادی کی بات انہوں نے مولوی فیروز کے گھر میں کر رکھی ہے۔ میں بس اماں کی سادگی پر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مولوی فیروز کا گھرانہ محلے میں عزت دار گھرانہ تھا۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف صوم و صلات کی پابند تھیں بلکہ آج تک انہیں محلے میں کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ بس اماں کی خام خیالی ہے۔ مولوی فیروز کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے آج تک مجھے مسجد میں نہیں دیکھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بے نمازی سے اپنی حافظ قرآن بیٹی کا رشتہ طے کر دیں؟ میں اماں کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ جب ابا نے مجھے 10 دنوں کے بعد یہ خوشخبری دی کہ مولوی فیروز نے اپنی بیٹی معصومہ کے لیے میرے رشتے کو قبول کر لیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، میں بس حیرت سے سن اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے روز اماں نے شگن کے طور پر کچھ پیسے مجھ سے لیے۔ مٹھائی اور پیسے وہ معصومہ کی ہتھیلی پر رکھ کر گویا اسے اپنی بہو بنا کر آ گئی۔ میرے دوستوں کے درمیان بھی یہ بات پھیل گئی کہ میں مولوی فیروز کا داماد بننے جا رہا ہوں۔ اس روز میں نے ان کی نظروں میں رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات دیکھے۔ میرے خیال میں وہ بھی وہی کچھ سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا۔ میری اور معصومہ کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں اس نے ایک دیندار گھرانے میں آنکھ کھولی اور آج تک دین پر قائم تھی، وہیں میں نے ہمیشہ گناہ کا ارتکاب کیا، گناہوں کی لذت میں مست اپنی جوانی کے دن گزار رہا تھا۔ مولوی فیروز نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اماں کو یہ باور بھی کروایا کہ زبیر کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے یہی بہانہ بنایا کہ وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، بس مسجد کا تکلف نہیں کر پاتا۔ میں تو اسے سمجھاتی رہتی ہوں لیکن شاید اس کی عادت نہیں بن پا رہی۔ اماں اس رشتے سے بے پناہ خوش تھی۔ اماں کو دلی طور پر یقین تھا کہ معصومہ کے اس گھر میں آ جانے کے بعد میں بالکل سدھر جاؤں گا، نہ صرف دین کی طرف مائل ہو جاؤں گا بلکہ ایک نیک بیوی کو پانے کے بعد میری زندگی میں دین کی روشنی بھی پھیل جائے گی۔ میں اندر ہی اندر معصومہ کے بارے میں سوچتے ہوئے احساس سے کمتری کا شکار ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس پر یہ واضح تھا کہ میری اور اس کی دنیا میں فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس رشتے پر قائم تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرا اور معصومہ کا نکاح تھا۔
مجھے نکاح کے عین وقت تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے۔ نکاح تک میں نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کافی حیران رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا، میں نے آج تک حسین چہرے نہیں دیکھے تھے۔ کتنی ہی حسینوں کو میں اپنی دسترس میں رکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حجاب میں لپٹا معصومہ کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر مجھے دلی طور پر سکون ہونے لگا۔ اس نے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے اس روز معصومہ کی آنکھوں میں اپنے لیے کسی قسم کے تاثر نہیں دیکھے۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور پلکیں جھکا لیں۔ وہ بھی ہماری طرح متوسط طبقے میں پلی بڑھی تھی۔ نہ ہی مولوی صاحب نے زیادہ جہیز دیا، نہ ہی اماں نے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی۔ مولوی فیروز انہیں اپنی بیٹی دے رہا تھا، ان کے عیاش بیٹے کے لیے۔ ان کے لیے بس یہی کافی تھا۔ معصومہ کو وہ بڑی چاؤ کے ساتھ بیاہ کر گھر لے آئیں۔ اس روز کمرے میں بیڈ پر معصومہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کتنی ہی دیر میں وہ الفاظ تلاش کرتا رہا جو میں نے اس وقت اس کے سامنے بیان کرنے تھے، لیکن میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ رہا تھا کہ معصومہ یا تو بہت کمگو تھی یا پھر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے منہ سے کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں سنی۔ اس رات اسے اپنا لینے کے بعد میں اس کی پاک دامنی کا بھی گواہ بن گیا۔ وہ رات ہمارے درمیان بے حد حسین گزری۔ چاہنے کے باوجود میں اسے کسی قسم کے حسین وعدے نہیں کر پایا۔ میں اپنی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے وعدوں میں قائم رکھوں۔ معصومہ نے میرے ماضی کا ذکر چھیڑتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں جائے نماز تلاش کر رہی تھی۔ میں اٹھتے ہی اس سے پوچھ لیا تھا، تم اتنی صبح کیوں جاگ گئی ہو؟ وہ مجھے بس حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تہجد ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے اسے کہہ دیا، دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اور تہجد ادا کر لو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ تہجد ادا کرتی تھی۔ وہیں میں نے فرضی نمازوں پر بھی کبھی غور نہیں کیا، حتیٰ کہ کبھی بار میں اپنی سست طبیعت کی وجہ سے غسل بجا لانے میں بھی تاخیر کر دیا کرتا تھا، یا پھر کبھی کبھار تو میں باقاعدہ طور پر بھول جاتا۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ معصومہ اندر ہی اندر مجھے کافی حقیر سمجھتی ہے۔ نامحسوس طور پر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتی، یا تو میرے آنے سے پہلے کھا چکی ہوتی ہے یا پھر میرے جانے کے بعد کھاتی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اسے کھانے کے دوران میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے کھانا کھا سکتی ہے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ بلا وجہ میرے قریب نہیں آتی جب تک میں خود نہ چاہوں، نہ ہی وہ دوسری بیویوں کی طرح مجھ سے لاڈ کرتی ہے۔ میں خود بھی اس کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے لگا، کیونکہ اس کے اور میری عبادات میں فرق تھا۔ جہاں وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ کی اس حد تک قریب ہو گئی، وہیں میں نے خدا سے جتنا ممکن تھا دوری بنائے رکھی تھی۔ معصومہ گھر کے سارے کام کاج کرتی، اماں سے بھی اس کی خوب بنتی تھی، اس لیے دونوں کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا جنم نہیں لیتا تھا۔ لیکن میرے حقوق میں وہ کبھی کبھار کوتاہی کرنے لگی تھی۔ وہ ناگواری سے میرے قریب آتی اور کبھی کبھار اس کے قریب آنے پر اس کے تاثرات اتنے بگڑ جاتے کہ وہ مجھے اپنا آپ اچھوت معلوم ہوتا۔ میں اپنے سسرال میں بھی آنا جانا نہیں رکھتا تھا۔ معصومہ کے اس رویے کے بعد شادی کے صرف چند ہی دنوں کے بعد میں دوبارہ اسی دنیا میں پلٹ آیا۔ ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتی تو وہ مجھے بدل سکتی تھی، میں اس کے احساس میں ڈھل سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ شاید اس کا اور میرا کوئی جوڑ اور کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں مست رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے۔ نہ ہی وہ میری دنیا میں ایڈجسٹ ہو پاتی اور نہ ہی مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ اس سب کے باوجود مجھے دلی طور پر معصومہ سے کافی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ میں اس کے نہ کہنے کے باوجود بھی
اس کی ضروریات کا خیال رکھتا، اس کے نان نفقے کو پورا کرتا، اس کے حقوق میں بھی کبھی کوتاہی نہیں کی۔ وہ میرے ساتھ کسی قسم کا سوال و جواب نہیں کرتی۔ میں چاہے گھر دیر سے آتا، چاہے اس کے سامنے شراب، جوئے، دوسری عورتوں کے بارے میں دوستوں سے بات چیت کرتا، لیکن وہ اس جانب توجہ نہیں کرتی تھی۔ کتنی بار اس کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے بھی میں نے جان بوجھ کر ان چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یوں معلوم ہوتا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اس چیز کے بعد وہ میری نظروں میں مزید معتبر بنتی چلی گئی۔ جب تک وہ دن نہیں آیا، اس روز میں یقین بھی نہیں کر سکتا تھا میرے سامنے جو حقیقت آشکار ہوگی وہ اتنی جان لیوا ثابت ہوگی۔ امتحان کے دوران میں نے ایک دن بھی اس کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ وہ رات کے آخری پہر اٹھ کر اس کمرے میں چلی جاتی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی کہ باقی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہوئے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میرے خیال میں ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اسی لیے میں خاموشی اختیار کیے رکھتا۔ اس رات میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں موجود نیم اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ اس نے بلب کیوں نہیں روشن کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ تبھی میں قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ فرش پر بیٹھی اتنے انہماک سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے میری آمد کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ میں اس کے سر پر پہنچتے ہی حیران، پریشان اور ساکت سا کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا حقیقت اتنی لرزہ دینے والی ہوگی۔ معصومہ کے سامنے فرش پر کچھ تسبیحاں، کچھ تعویذات اور چمکتے ہوئے کاغذوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے 2 موم بتیاں روشن تھیں اور وہ کسی کتاب پر جھکی ہوئی اس کے اوراق کو پلٹ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کتاب کو تیزی سے بند کرتے ہوئے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کے چہرے کے الجھے ہوئے رنگوں اور سامنے بکھری ہوئی حقیقت پر یقین کر پانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے وہ کتاب چھین لی۔ یہ قرآنی آیات نہیں تھیں، یہ تو کالے جادو کے نقوش تھے۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے خود سے دور پھینک دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا لہجہ سخت تھا لیکن آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مکمل زرد پڑ گئی۔ کچھ نہیں، بس وظیفے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، تم تہجد گزار ہو یا جادوگرنی؟ میں دھاڑا۔ میری تہجد گزار بیوی، جسے میں اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتا تھا، کہ آج کسی اور ہی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میری سانس رکنے لگی۔ پہلی بار اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پسینے آنے لگے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں ساری حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں اور اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ یہ اور کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس نے بات کا اظہار کیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کے آخری پہر چند وظیفوں کے ساتھ یہ عمل کرتی ہوں۔ اس عمل کو دہرانے سے آپ جو کچھ چاہیں وہ پا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ یہ حقیقت مجھ پر کھلنے کے بعد کتنی خوفزدہ ہو چکی ہے۔ معصومہ نے کچھ عرصے پہلے اپنی کسی دوست سے یہ سنا کہ اپنے قریب لوگوں کو تابع رکھنے کے لیے یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے، لیکن یہ کوئی وظیفہ نہیں تھا بلکہ چند تعویذات پر مشتمل ایک عمل تھا جسے وہ صرف اس لیے دہرا رہی تھی کہ اس سے لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ جس وقت اس گھر میں میرا رشتہ آیا، اس کے گھر والوں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے ماں سے یہ کہہ دیا کہ وہ اسی گھر میں شادی کرے گی، کیونکہ وہ شخص جو خود دین سے کوسوں دور ہے اس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں بے نمازی ہوں اور دوسرے گناہوں کا مرتکب
ہونے کی وجہ سے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ میرے جائز حقوق سے بھی مجھے دور رکھنے لگی، اور میں صرف اسی لیے اس سے زبردستی نہیں کرتا تھا کہ مجھ پر اس کے نماز روزے کی دھاک مسلط تھی۔ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے گناہوں سے روک ٹوک نہ کرے تاکہ میں بھی اس کے کسی عمل میں مداخلت نہ کروں۔ پچھلے 3 ماہ سے میرے گھر میں یہ غیر شرعی کام جاری تھا، جس کے شر کی لپیٹ میں نہ صرف معصومہ بلکہ ہم سبھی آ رہے تھے۔ اس کے منہ سے سننے والی حقیقت نے پہلی بار مجھ پر لرزہ طاری کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ میں حد درجہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بے نمازی تھا، کبھی بھی دین کے احکامات پر عمل نہیں کر پایا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ میں نے آج تک کسی کی حق تلفی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی میں نے کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معصومہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنا صرف دکھاوا تھا، دکھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے گھرانے کی تربیت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی، اس لیے لوگوں کے سامنے پاک بازی رکھتی تھی۔ وہ جس کام میں ملوث ہوتی جا رہی تھی وہ کام یقیناً کفر کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کی دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی دھن اسے گناہوں کے جس سیاہ گڑھے میں دھکیل رہی تھی وہ اسے واقف بھی نہیں تھی۔ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا پل بھر میں بدل گئی ہے۔ میں جو خود کو بے دین سمجھتے ہوئے بالکل خدا سے دور سمجھتا تھا، اس کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔ میں گناہ کرتا تھا لیکن بے دھڑک ہو کر نہیں کرتا تھا۔ گناہ کرنے کے باوجود مجھ پر حقیقت لرزہ طاری کر دیتی تھی کہ میں ان گناہوں کا حساب دینا ہے، اور شاید میری کیفیت اس کے لیے پسندیدگی کا باعث بنی جو اس نے ایک پل میں میری دنیا کو مکمل طور پر پلٹ دیا۔ معصومہ عبادات کا نقاب اوڑھ کر جو کھیل کھیل رہی تھی وہ مجھ جیسے گناہ گاروں سے بھی خوفناک تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا پھر اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں یا مکمل طور پر اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دوں۔ اس روز میں نے ان دونوں راستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک تیسرے راستے کا انتخاب کیا۔ میں نے اس روز زندگی میں پہلی بار وضو کیا اور جائے نماز پر آ کھڑا ہوا۔ اس روز میرے پورے جسم کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی کپ کپا رہا تھا۔ میرے لیے یہ احساس ہی سحر انگیز تھا کہ اس نے مجھے اپنے در پر آنے کی دعوت دی۔ میں سجدے میں گرتے ہوئے گڑ گڑا کر رو پڑا، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ میں نے اس روز اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہر شر سے اس کی پناہ مانگ لی۔ میں نے معصومہ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا اور اسے تلقین کی کہ وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جھک کر اس سے معافی طلب کرے۔ بے شک اس کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ اس روز کے بعد میرے دل و دماغ سے تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے۔ ہو سکتا ہے میری یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہو، یہ میرے اندر خشیت الہی کا اثر ہو، جس نے مجھے ایک بار پھر خدا کی طرف مائل کیا، جس نے مجھے جوانی میں توبہ کی تلقین کی۔ آج میں اور میری بیوی میرے گھر کو جنت بنا کر اسی جنت میں آباد ہیں جہاں میری ماں کی حکمرانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا، اور آج میں فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر برائی پر قابو پاتے ہوئے اپنے نفس کے گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ خدا ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے جو دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ خدا را اپنی چند نمازوں کے بعد کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ خدا کی نظر میں آپ سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، خود پر نظر ثانی کیجئے۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اس کے بعد دوسروں کو راستہ دکھائیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت احساس کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھتے ہوئے خدا کی طرف مائل ہو جائے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔